बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर से नसरीन खान। आज हम कुरान पाक का चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसकी इब्तिदा सूरत फुरकान से होती है और इसमें 9 सूरतें हैं, जिनमें से 8 मक्की सूरतें और आखिरी सूरत अहज़ाब मदनी है, जो खात्मा बहस की हैसियत रखती है। ये इस्लामी दावत के तमाम अदवार, जिसमें हम दावत, हिजरत और जिहाद यानी तमाम हुज्जत, ये सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। इसमें आज हम जो सूरतों को देखेंगे और उनका पैगाम समझने की कोशिश करेंगे और उनके मौजू को देखेंगे, वो सूरत फुरकान से लेके सूरत कसस तक यानी 4 सूरतें हैं। इनमें से 3 के नाम तो कुरानी नाम है, और जो इब्तदाई सूरत फुरकान है, फुरकान का मतलब है फ़र्क करने वाली, बातिल और हक़ को अलग-अलग करने वाली। तो जो गुज़श्ता सूरतें पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ी हैं, उनमें जो मौजू था वो भी यही मौजू था जो इस चैप्टर में है, यानी इंज़ार, बुशारत, तज़किया और तत्हीर। लेकिन इसमें असलूब का फ़र्क है, बयान का फ़र्क है, और सबसे अहम बात ये कि गुज़श्ता सूरतों में आखिरत के हवाले से बात नुमाया की गई है, और इस सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो एतराज़ात किए जा रहे थे और कुरान पाक को वही इलाही होने के हवाले से जिन तनकीद और एतराज़ात का सामना था, उनके बारे में बातचीत की गई है। तो इस ज़मन में कुरान पाक पर ईमान लाने वाले जो मरहलावार इम्तहान से गुज़र रहे थे, उनके बारे में है कि अगर वो हक़ पे रहते हैं तो आखिरी फ़तह उन्हीं की होने वाली है। यानी इसमें कुरान और नबी पाक की रिसालत के हवाले से जो एतराज़ात थे, उनके जवाबात हैं। तो जो सूरत फुरकान के बाद 3 सूरतें आती हैं, बल्कि ये चारों सूरतें एक के बाद दीगरे जो मक्का में 7वीं 8वीं हिजरी का ज़माना था, यानी मतवसत ज़माना जिसको कहते हैं, उस ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये आगे पीछे नाजिल हुई। और इन चारों सूरतों को अगर हम देखें तो जो सूरत फुरकान है, उसका मौजू कुरान और उस पर जो कुरान पर और नबी पर जो इतराज़ात हैं, उनका जवाब देना है। और जो सूरत शुरा नबी पाक को तसल्ली और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि वो शायर या काहन है, उसके हवाले से बातचीत की गई है। और सूरत नमल में ये कहा है कि अगर आप इनकार आखिरत कर देते हैं तो फिर आपके लिए कुरान को समझना मुमकिन नहीं रहता। कुरान की हिदायत इनकार आखिरत की वजह से आपके दिल तक नहीं पहुंच पाती। और सूरत कसस में पूरी हज़रत मूसा की स्टोरी जो है वो मरहलावार बता के ये बताया गया कि अल्लाह ताला आखिरत में हक़ की जीत कैसे करते हैं, और बहुत सारे ऑड्स के बावजूद कैसे आखिर में अल्लाह ताला जब मदद करते हैं तो निहाल कर देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये चारों सूरतें जो हैं, ये हमें इंज़ार, असबात रसालत यानी रसालत की एक्सेप्टेंस, और कुरान पाक के ऊपर जो तनकीदें हैं उनके हवाले से क्लैरिटी, और जो नबी पाक को तसल्ली, उनके सहाबा इकराम जो हैं, जो बहुत ज़्यादा उस वक्त निशाना बन रहे थे इस बात पे कि वो इस नबी पे ईमान ले आए हैं, जो कि बिल्कुल आम इंसानों की तरह का है। इन सारे मामलात के हवाले से अल्लाह ताला ने इनमें बड़े ही अच्छे तरीके से रहनुमाई की है। टू बिगिन विद हम सूरत फुरकान को पहले देखते हैं कि उसके अंदर क्या तरीका या इस्तदलाल है, क्या क्या बातें हैं जो बयान की गई हैं नबी पाक का दिफा करते हुए। सबसे पहले तो नबी पाक को इसमें तसल्ली दी है कि तुम ना तो शायर हो ना काहन हो, और तुम जो कुछ बयान कर रहे हो ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से वही इलाही है। और जो
جو مخالفین جو اعتراضات کر رہے ہیں تم پہ، اس کا جواب انہوں نے انبیاء کی زندگی سے نکال کے، یعنی جو بڑے بڑے انبیاء آئے اور جو پیغام لے کے آئے، ان کی زندگیوں سے پیغام نکال کے، مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی زندگی کی مثالوں کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ ان کے انکار کے محرکات کیا ہیں، یعنی یہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ آخرت، رسالت اور قرآن کے بارے میں نیگیٹیوٹی جو پھیلا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ محض گھڑ لیا ہے، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرانے لوگ بھی جب ان کے پاس پیغامات آتے تھے تو اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ پھر اس میں یہ کہتے تھے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو سنائے جا رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو اگلوں کے افسانے سنائے جاتے ہیں، ان میں سب کے لیے عبرت ہوتی ہے، ان کا جو انجام ہوا وہی آپ لوگوں کا انجام ہونے والا ہے۔ پھر یہ کہا کہ رسول عام آدمی کی طرح کیوں ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہوتے، چل پھر رہے ہوتے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ عام طور پر انبیاء کے لیے یہ باتیں ان کو فیس کرنی پڑتی تھیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ امیر آدمی، بہت امیر آدمی کیوں نہیں رسالت کے منصب پہ فائز کیا گیا، اور کہتے تھے کہ یہ سحر زدہ ہے، اس کو شاعری جو ہے وہ آتی ہے اور وہ بیان کرتے ہیں تو سحر زدہ انسان کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی جنات آتے ہیں ان کے اوپر۔ اور پھر یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، یہ کیوں بار بار آہستہ آہستہ کر کے نبیوں کے اوپر نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو اس وقت چل رہی تھیں، اور سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا۔ ہم نے اس کے حوالے سے جو آیات سلیکٹ کی ہیں آپ لوگوں کو آج سورۃ فرقان میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، اس پہ غور کرنے کے لیے اور اس میں پیغام کو سمجھنے کے لیے، وہ ہیں 63 سے 77 تک۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے آج کیا پیغام ہے۔ ہم نے جو یہ آیات سلیکٹ کی ہیں، یہ ایسی آیات ہیں جس میں آپ عقل اور دل کو بیدار کرنے والی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ عقل والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ جو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں عقل والے لوگوں کو متنبع کیا گیا ہے۔ گویا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عقل کا استعمال یا عقل کتنی اہم چیز ہے اس حوالے سے کہ ہم اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہم آخرت کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں عقل کو استعمال کرنا ہے، جس کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ اس کو استعمال کرو۔ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات جو رحمان کے بندے، یعنی وہ رب جو اپنے آپ کو سب سے پہلے انٹروڈیوس ہی کرواتے ہیں رحمان اور رحیم ہونے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بندے یعنی اس کے ماننے والے، اس کے اطاعت گزار وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ عاجزی ایک بہت بڑا وصف ہے، یہ انسان کی ایک خاص خوبی ہے۔ اللہ المتکبر ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اس کے اندر یہ جو المتکبر ہونے کی صفت ہے، اس کے مقابلے میں جو انسان کے پاس چیز ہے وہ اس کی عاجزی ہے۔ تو رحمان کے بندوں کے اندر جو سب سے بڑا اور نمایاں جو چیز نظر آتی ہے، جو ان کو کیٹیگوریکلی رحمان کا بندہ ہونا ثابت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اور پھر کہا کہ عاجزی ہوتی ہے، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔
زندگی میں ہمیں بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں. جاہل لوگ صرف وہی نہیں ہوتے جو ان پڑھ ہوتے ہیں. جاہل جو ہوتے ہیں وہ جذبات سے مغلوب لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں، رات کی عبادت ایک خاص اپنے اندر تاثیر، ایک خاص اپنے اندر امپورٹنس رکھتی ہے. تو کہا کہ وہ رات میں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے. یعنی وہ اویئر ہے، عقل کو بھی استعمال کر رہے ہیں نا. ان کو پتہ ہے کہ یہ دوزخ کا عذاب کتنا بڑا عذاب ہے اور اس کے ساتھ ہم کس شدت کی تکلیف میں مبتلا ہو کے ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس میں. تو اس کا احساس ہے انہیں. تو وہ فوراً کہتے ہیں ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، اس لیے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے. یعنی اس لیے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، یعنی چپک جانے والا ہے، لگ جانے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا مقام ہے. یہ رحمان کے عاجز بندے جن کو اللہ پسند کر رہا ہے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی کہا ہے اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. توازن. وہ انسان جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ توازن پہ آ جاتا ہے. بندگی توازن ہے. آپ جان لیں کہ آپ خدا کے ماننے والے ہیں، خدا آپ کا کریٹر ہے، آپ کریشن ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس جگہ پہ آ جائیں جو جگہ آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اعتدال پہ کھڑے ہو جائیں. اور یہاں پر یہ کہا کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑا دیتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں. ان کا خرچ ان کے درمیانی اعتدال پہ ہوتا ہے. اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے. اللہ کی حرام ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا. قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کے ہمیشہ رہے گا. مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سارے اعمال کرتے ہیں اور کہیں غلطی ہو جاتی ہے ان سے تو پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی توبہ کر لیتا ہے میں اس کی تمام برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہوں. اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. یہ بڑا کمال ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے انسانوں کے لیے، یہ ایک بڑی ہی کمال راہ گزر ہے کہ آپ سے غلطی کی انتہائیں بھی ہو جاتی ہیں اور جب آپ لوٹتے ہیں تو اللہ آپ کو سنبھال لیتا ہے اور اللہ بار بار آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ غلطی ہونی ہے تو واپس لوٹنا ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے اور جب کسی بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. یہ عقل کے استعمال کی بہترین مثال ہے کہ ہمیں ہر چیز کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے اور پھر ہم نے اس میں ایکسیپٹنس دینی ہے. خدا نے ہمیں بار بار یہ کہا ہے، اس کی یاد دہانی یہ کتاب ہے. اس کتاب کی طرف جب آپ نے آنا ہے تو پھر اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گرنا، بلکہ اس کو سمجھ کے، سوچ کے اور اس کو اپنی زندگی پہ رائج کرنا ہے. اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمارے اہل و عیال ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے. خاندان اصل میں بنیاد ہے ہر چیز کی، اور اس میں اگر یہ آپ کو سکون میسر ہے، آپ کو اپنے گھر کی طرف سے یہ ٹھنڈک آنکھوں کی عطا ہوئی ہے تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ جنت میں ہی رہ رہے ہیں. پھر کہا یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے اور وہاں آداب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا.
اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی اچھا مقام ہے. ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے. سو تم نے جھٹلا دیا تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی وہ چیز اب قریب ہو کے رہے گی، اس طرح کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی جگہ نئے لوگوں کو لا سکتا ہے. اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو پھر آخرت کا انجام وہ دیکھ کے ہی رہیں گے. ان کو بتا دو کہ اگر ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو یہ ان کے اپنے بھلے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے دی جا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے میری، میں جب یہ پڑھتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہمیں ایسی جنتوں سے نواز، ایسی جنتوں میں داخل کر جس کا تو وعدہ کرتا ہے، اور ایسے عذاب سے ہمیشہ بچا کے رکھ جو تو نے ان لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے جو لوگ نہ ماننے والے اور خدا اور رسول کے نافرمان ہیں. یہ ہمارا آج سورۃ فرقان سے ہم نے لیا تھا ترجمہ اور تشریح. اب ہم اگلا دیکھیں گے سورۃ شعراء سے. سورۃ شعراء کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی قرآن اور رسول کا انکار کرنے والوں سے بات کرنے والی سورہ ہے، لیکن اس میں جو طریقہ کار کیا گیا ہے استدلال کرنے کے لیے یا وارن کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، اس میں تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے پاسٹ کی طرف دیکھو، اپنے جو انبیاء گزر گئے ہیں ان کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرو. تو اس میں جو نبی پاک پہ شاعر اور کاہن ہونے کا الزام تھا اس کے حوالے سے بھی تردید فرمائی ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پوری صورت میں ہر پیرے کے بعد ایک آیت ہے جو بار بار رپیٹ ہوئی ہے، جس میں قریش کی اس ڈیمانڈ کا بیان ہے جو وہ نبی پاک کی صداقت پر شک کرتے ہوئے آخرت کے حوالے سے مانگ رہے تھے. وہ بار بار رپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور اس ریپیٹیشن کے بعد ہی اس کے جوابات بھی دیتے گئے ہیں. تو یہ اس میں بتایا، یعنی اس ریپیٹیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ رسولوں کے نہ ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ جس انجام کا شکار ہوئے ہیں اسی انجام کا شکار تم ہوگے. اور اس کے جب تاریخ کی طرف توجہ دلائی تو کائنات کی نشانیوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں ان کا بیان کیا. اور اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کی زندگی کے مختلف واقعات اس طرح سے بیان ہوئے ہیں کہ اس میں سب کے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو باوجود اس بات کے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت دکھائی جائے، ہمیں عذاب دکھایا جائے، وہ بڑی سرکشی والی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. تو آخر میں پھر جو بات بیان کی بڑی واضح طریقے سے وہ یہ تھی کہ قرآن وحی الہی ہے اور یہ جبرائیل امین لے کے آتے ہیں، اور یعنی اس میں جو وحی آتی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے. یہ ایک چین ہے جس کا تذکرہ کر کے یہ ان قرآن کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے تھے یا جو اس کو اس کی حیثیت سے کمتر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے اس میں یہ بیان ہے. اس کے ساتھ یہ کہا کہ اس کا جو عربی مبین میں نازل ہونا ہے، یہ بھی عرب جو ہے ان کو اس پہ خوشی ہونی چاہیے، ان کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ بجائے اس پہ کہ یہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہو کے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ان کو دیا ہے، وہ اس عظیم احسان کی قدر نہیں کر رہے تو اپنی بدبختی اور محرومی کے لیے تیار رہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اس کو جنون ہے یا یہ سحر زدہ ہے، یہ سب تمہارا اپنا پاگل پن ہے، نہ تو یہ کوئی شعراء کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے کچھ کسوٹیاں بھی بیان کی کہ کس طریقے سے آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، جنات کی طرف سے ہے، یا خدائے پاک کی طرف سے ہے۔ یہ اس میں بات بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ ہم نے اس میں سے جو سلیکٹ کی ہیں آیات وہ 192 سے 223 تک کی ہیں، اور یہ جو بار بار آتی تھی نا آیت کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بہت ساری اس دنیا میں، اور وہ اللہ بہت زبردست ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے اور نہایت مہربان ہے، یہ رپیٹ ہوتی تھی اس میں آیت نا۔ تو اس کی ریپیٹیشن کے بعد یہ بات یہاں سے میں اب شروع کرنے لگی ہوں 191 آیت کے بعد 192 سے، کہ یہ کیا اعتراضات ہیں اور اس کے کیا جوابات ہیں، یہ ہم اس پہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہ پہلوں کی سرگزشتیں ہیں، تمہارے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، اس لیے مطمئن رہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ شک کر رہے ہیں، یہ بار بار تمہیں تنگ کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نشانیاں دکھانے کو کہہ رہے ہیں اور نہ ماننے کو بڑھ چڑھ کے بیان کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تمہارے منکرین ہیں، تو پہلے بھی منکرین ایسے ہی کرتے رہے ہیں، تو تم اس میں شک نہ کرنا کہ یہ کلام میں کسی قسم کا شک ہے۔ یہ نہایت احترام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر آتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو۔ یعنی دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ نے وحی دی، اور اسی طرح اور انہوں نے خبردار کیا، لوگوں کو انذار کیا، ڈرایا۔ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ سب رسول جو آئے، جو انبیاء آئے، وہ ہمیشہ جو دعوت دیتے تھے وہ 3 باتوں پہ مشتمل ہوتی تھی۔ ہم نے جس کو بھی دیکھنا ہے تاریخ میں کہ وہ رسالت کے منصب پہ فائز تھا یا نبوت کے منصب پہ فائز تھا، تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کیا وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، کیا وہ رسالت کو بتا رہے تھے، اور کیا وہ آخرت کی بات کرتے تھے۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی دین ہے جس کی دعوت ہر نبی نے ہر دور میں دی۔ تو بتایا اس لیے کہ تمہارے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، نہایت صاف عربی زبان میں۔ یہ اللہ کا احسان تھا کہ جس جگہ وہ رہتے تھے اسی زبان میں یہ اتاری گئی، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، یعنی پرانے جو صحیفے، جو اللہ تعالیٰ نے پرانی آیات دی تھیں، جو پرانی نشانیاں تھیں، جو پرانی کتابیں تھیں، جو پرانی شریعت تھی، ان کے اندر بھی یہ اس کتاب کے بارے میں ذکر تھا، نبی پاک کے بارے میں ذکر تھا۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل والوں کو پتہ تھا، ان کی کتاب میں نبی پاک کا ذکر، قرآن کے آنے کا ذکر، اس کی شہادتیں، وضاحتیں موجود تھیں۔ یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پہ نازل کر دیتے، پھر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا، تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جو نہ ماننا چاہے۔ آپ کوئی بندہ جو سو رہا ہوتا ہے نا، اس کو تو جگا سکتے ہیں، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، یعنی جس کو سمجھ ہے کہ جو جگایا جا رہا ہے اور جو جاگنا نہیں چاہتا، تو پھر آپ اس کو جگا نہیں سکتے۔ بالکل ایسی ہی کیفیت ان کی ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہ رہے، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہ رہے۔ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے، یہ اسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، پھر اس وقت کہیں گے ہمیں کچھ مہلت ملے۔ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، انہیں پتہ ہے، ان کے اوپر حق واضح ہے، لیکن یہ جان کے انکار کر رہے ہیں۔ تو جب یہ عذاب آ جائے گا تب یہ مہلت مانگیں گے، اور یہ مہلت ان کو نہیں ملنی۔ اور کہا تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اب نہیں آیا تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔
ذرا دیکھو تو اگر ہم ان کو چند سال اسی طرح بہرمند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرمندی ان کے کس کام آئے گی؟ یعنی اس وقت اگر ایمان بھی لیں گے تو یہ کس کام آئے گا؟ جتنی مرضی ان کو عمر دے دیں، آخر ان کو وہی فیس کرنا ہے جس کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے۔ ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے نبی بھیجتے ہیں، یعنی رسول اپنا اتمام حجت کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو حق واضح نہ ہو اور ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ اسے شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سنگن لینے ہی سے معزول کر دیے گئے ہیں۔ شیاطین تو اب اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ وہ جان سکیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیا لے کے آ رہا ہے۔ یہ اب عذاب کی زد میں ہیں پیغمبر، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار اور عذاب ہو جاؤ، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے بھی اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس ہر مرحلے میں اس عظیم اور رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ لوگوں، یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان پر شیاطین اترتے ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی کمال ایسی آیات ہیں جن میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے اور سوچنے کے لیے۔ آج ہم یہ دو صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر مختصر کر چکے ہیں۔ اب ہم اگلی صورت جو اسی سے متعلق ہے اس پہ چلتے ہیں، اس کی طرف موو کرتے ہیں۔ اگلی صورت نمل ہے۔ نمل کا مطلب ہے چونٹی، یعنی جس میں یہ وہ صورت ہے جس میں چونٹی کا ذکر ہے، اور اس کا بھی قرآنی نام طاسین ہے۔ پہلے جو ہم نے صورت دیکھی صورت شعراء، اس کا نام طاسین میم ہے، اور یہ طاسین ہے۔ یہ قرآنی ناموں کے ساتھ ہیں۔ قرآن کے حوالے سے بتایا کہ یہ وحی الہی ہے، یعنی اس میں یہ بات مینشن کی گئی کہ یہ وحی الہی ہے اور یہ بہترین کلام ہے، اور یہ مضمون وہی چل رہا ہے جو پچھلی صورتوں میں چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کے بعد دیگرے اترنے والی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر جو انذار اور بشارت اور تزکیہ اور تطہیر ہو رہا ہے وہ کچھ میں آخرت کے حوالے سے ہے، کچھ میں توحید کے حوالے سے ہے، اور کچھ میں رسالت کے حوالے سے ہے۔ اس میں پریڈومیننٹ جو چیز ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے، پھر یعنی آخرت کا ڈر بیان کیا ہے۔ اور اس میں جو فوکس کی ہے بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ فوکسنگ بات یہ تھی کہ اگر آپ کے اندر آخرت کے حوالے سے ڈر نہیں ہے، اگر آپ آخرت کو مان نہیں رہے، تو پھر آپ اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخرت کے حوالے سے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، آپ اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں اویئرنیس ہو۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کے اصول پہ اللہ نے بنائی ہے، اور یہاں پر آزما کے آخرت کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے انذار کر دیا ہے کہ اس دن معتبر یا کامیاب وہ ہوگا جو اس دنیا میں اس آزمائش کے اصول جو ڈٹرمن کیے گئے تھے ان پہ پورا اترے گا۔ تو اس میں یہ بتایا کہ جس کو آخرت کا ڈر نہیں ہے وہ اس قرآن سے فیض ہی نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن کا فیض اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اویئرنیس رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔
اس میں جو پچھلی صورت تھی، اس سورۃ شعراء میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہوئی تھیں، عزیز اور حکیم، کہ وہ کنٹرول بھی کرتا ہے اور اس میں حکمت بھی ہے، یعنی وہ دانائی اور حکمت کے ساتھ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بہت پریڈومیننٹ طریقے سے سامنے رکھی ہیں اور جس کے ذریعے استدلال کیا آخرت کا، وہ حکیم اور علیم ہونے کی ہیں، کہ یعنی وہ حکمت بھی رکھتا ہے اور وہ علم بھی رکھتا ہے۔ اور اس میں جو آخرت کے انکار کے حوالے سے 4 سیرتوں کے نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں، یعنی 4 قومیں ہیں جن کی مختصر ان کے حالات بتا کے ہمیں بتایا ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے 3 قومیں ایسی ہیں جنہوں نے انکار کیا، جو سرکشی پہ کھڑے تھے، جو ناشکرے لوگ تھے، جس میں فرعون، قوم سمود اور قوم لوط کے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے ساتھ پھر بیان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، جس میں ملکہ سبا کا بھی ذکر ہے۔ وہ شکر گزار تھے اور شکر گزاری نے ان کو مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مزید اپنی کرم نوازی کی ان کی شکر گزاری کے رسپانس میں۔ تو جب قومیں ناشکری کرتی ہیں، آخرت سے انکار کرتی ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے، وہ کس طرح کی قومیں ہوتی ہیں، اور جب قوم شکر گزاری پہ کھڑی ہوتی ہے تو پھر اللہ کس طریقے سے ان کو مزید نوازتا ہے، یہ اس کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے۔ حکمت اور علم کے بغیر حق اور انصاف ممکن نہیں، تو اللہ کی یہ 2 صفات حکمت اور علم کو یہاں پر بیان کر کے اس کا تذکرہ کر کے متوجہ کیا ہے کہ اس سے حق اور انصاف جنم لیتا ہے، اور یہی آپ کو لیڈ کرتا ہے ٹورڈز جنت۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں کہ آپ کو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آخرت کا انکار کر کے آپ کسی بھی صورت حق کو نہیں پا سکتے، قرآن سے گائیڈ لائن نہیں لے سکتے، اور کسی صحیح جگہ پہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس میں قرآن کی برتر حیثیت کا ذکر ہے، تو میں نے اس کے حوالے سے اس کی ابتدائی 6 آیات آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قرآن کی برتر حیثیت کو بیان کر رہے ہیں، جس کو یہ ریجیکٹ کر رہے تھے، جس کو یہ ایکسیپٹنس نہیں دے رہے تھے، اور یعنی قرآن پہ اس پہ سب سے زیادہ اعتراض ہو رہا تھا۔ ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہا۔ اس میں قرآن کی برتر حیثیت اور ہدایت پانے والوں کے لیے بنیادی جو اوصاف ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ نمل کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورۃ طاسین ہے۔ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، یعنی اس میں جو ایمان رکھتے ہیں ان کو ہدایت بھی ملے گی اور بشارت بھی، یعنی دنیا میں چلنے کے لیے، دنیا میں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے ہدایت، اور آخرت کے حوالے سے بشارت۔ اور وہ کون ہیں؟ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ابتدا آپ کی دین کی ایمان لے آنے کے بعد جس سے ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا سے کنیکٹ کریں، جڑیں، اور اس سے جڑنے کے لیے نماز قائم کریں۔ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی انسانوں سے جڑے ہوتے ہیں، اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ یہ 2 باتیں جب کر لیتے ہیں نا، بلکہ 3 کے ایمان لے آتے ہیں اور نماز قائم کر لیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر لازماً اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آخرت کے حوالے سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بندہ بھی اس دنیا میں دوسرے انسان کی اس طرح خدمت کبھی نہیں کر سکتا جب اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے آخرت میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جواب دہی ہے جو آپ کو انسانوں کے ساتھ باندھتی ہے، جواب دہی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتی ہے، جواب دہی ہے جو آپ کو آخرت کے حوالے سے تیاری کرتے ہوئے اس دنیا کو بہتر کرنے میں رول پلے کرواتی ہے۔ تو کہا کہ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم اور علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یعنی جو
حکمت بھی رکھتا ہے اور جو علم بھی رکھتا ہے، وہ یہ قرآن دے رہا ہے. اور جو لوگ نہیں ماننے والے بھٹکتے پھر رہے ہیں وہ خسارے والے لوگ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں. اور چوتھی سورت قصص، اس پہ بھی ہم دیکھ لیں کہ اس میں ہمیں کیا کہا گیا ہے. یہ قصص کا مطلب ہے سرگزشت، داستان. اور یہ ایسی داستان ہوتی ہے جو مرحلہ وار یعنی سٹیپ بائی سٹیپ سنائی جائے. اور ہر جو قصص ہوتی ہے وہ اپنے اندر کوئی مقصد رکھتی ہے، کوئی اس میں کوئی بات ہوتی ہے جو کمیونیکیٹ کی جاتی ہے. جیسے ہم نے سورت کہف پڑھی تھی، اس میں کچھ ہم نے سرگزشت دیکھی تھی حضرت موسیٰ کی، حضرت القرنین کی، غار والوں کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہمیں بتایا تھا. اسی طرح حضرت یوسف کی ہم نے سرگزشت پڑھی تھی، ان کی داستان پڑھی تھی، اس میں بھی ہمارے لیے سبق تھا. تو یہ جو سورت قصص ہے، اس میں حضرت موسیٰ کی داستان ہے، ان کی ولادت سے ان کی نبوت تک کا جو عرصہ ہے اس کو اس میں بیان کیا گیا ہے. تو اس میں جو حضرت موسیٰ کی زندگی کی ساری باتیں مرحلہ وار بتائی گئی ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کی بہت مماثلت ہے نبی پاک کی زندگی کے ساتھ. تو انہوں نے جس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ مختلف جگہوں پہ پرابلمس کو فیس کیا، اور پرابلم کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے ساتھ کس طریقے سے اپنا ہمیشہ مضبوط تعلق رکھا، اور ان کا پیغام کس طرح ایک نافرمان قوم تک پہنچایا، یہ سب نبی پاک اور ان کے جو اس وقت ماننے والے تھے اور جو اہل قریش تھے ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں قریش جو بھی نبی پاک کے حوالے سے حق کو قبول کرنے کے بارے میں اندیشے رکھتے تھے، ان کو ڈیل کیا گیا ہے. اور طریقہ کیا رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ کی زندگی سے مثالیں دی ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز یہ کہ ایک یہودی سرمایہ کار کے انجام کا بیان ہے، جو یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، جو مجھے دیا ہے، ملا ہوا ہے اس دنیا میں، وہ میرا کمال ہے. یعنی میں ایسا ہوں کہ مجھے اپنی محنت سے یہ سب کچھ مل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے بتایا کہ نہیں، یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے لیے دیتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی استحقاق اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر و استقامت کی نصیحت اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی اور صبر کرنے کی تلقین ہے. تو اس میں جو ہم نے آیات سلیکٹ کی ہیں کہ 76 سے لے کے 82 تک کی آیات ہیں. اور یہ جو امیر اپنی امارت کی انتہا کو چھوتے ہوئے اپنے اندر تکبر اور غرور محسوس کرتا ہے، اور پھر جو اس کا انجام ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے نصیحت اور تنبیہ ہے. ہم شروع کرتے ہیں آیت 76 سے. بتایا، یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں، انہیں بتاؤ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا. ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل سے ہی اٹھاتی تھی. جب ان کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی آپ کے پاس کوئی دولت، شہرت اور طاقت، پاور جو بھی آ گیا ہے، اس پہ اگر آپ اترانے لگ جاتے ہیں تو اترانے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا. تو یہ قارون کا واقعہ بتایا جا رہا ہے. اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو، یعنی بجائے اس کے کہ تم یہاں شوئیں مارو اور تم اتراتے پھرو اور شوقیاں بگاڑتے پھرو. تمہیں جو کچھ ملا ہے نا، اس سے اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے گھر کے طلبگار بنو. اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو. اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
یعنی جو تمہیں اللہ نے دیا ہے نا اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، اس حصے کو ان تک پہنچاؤ. یہ نہ کرو کہ تم سمجھو کہ یہ سارا میرا اور میں دنیا میں جس کو جس طرح چاہوں اس طرح ڈیل کرنا شروع کر دوں، کیونکہ ہمارے یہاں پریکٹس ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ سے ایسے کرتا آیا ہے کہ وہ ظالم اور جابر ہو جاتا ہے جب اس کو کسی حساب سے طاقت ملتی ہے. تو کہا کہ یہ نہ کرو کہ زمین پہ فساد مچانے والے بن جاؤ، جس طرح خدا نے تمہیں دے کر تم پہ احسان کیا تم بھی لوگوں کو دے کر اس لوگوں پہ احسان کرو. اس نے جواب دیا یہ سب تو میری ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے. ہمیں بھی تجربہ ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایسے کہتے ہیں. کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں ان سے بڑھ کر اور جمعیت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا. یعنی اس طرح کے مجرم ایسے ہیں جن کو اللہ بات ہی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بالکل آمنے سامنے اللہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا آخرت میں آپ کے سامنے آنا یہ آپ کی بڑی عزت افزائی ہے، یہ کمال لوگوں کو نصیب ہوگا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس بات کے مستحق ہی نہیں کہ ان سے بات بھی کی جائے، اور ان کے گناہ تو ان کی پیشانی پہ لکھے ہوئے ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں وہ بالکل اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ کھڑے ہو سکیں، ان کے ہاتھ پاؤں کی غلطیوں کی گواہی دے رہے ہوں گے. ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے جو کچھ قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا. اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے. اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے. یعنی جن کو پتہ تھا کہ یہ دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، دولت اللہ کا فضل ہے، یہ جس کو دیتا ہے وہ اس کے اوپر فضل کرتا ہے. قارون کو دے کے اس پہ فضل کیا تھا، لیکن اس نے جو کیا، اس نے اس دولت کے ساتھ جو کیا وہ دولت اس کے لیے عذاب بن گئی. یعنی جن لوگوں کو اس کی سمجھ تھی، یعنی علم والے لوگ، وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم کیوں دل میں وہ رکھ رہے ہو کہ یہ اس کو اگر دولت ملی ہے تو بڑی کمال چیز ہے، یہ تو بڑا ہی اجر کم ہے اس کا. یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے کہ عقل حاصل ہو. عقل ہو یعنی آپ کے پاس شعور ہو کہ کیا سچ اور صحیح ہے اور اصل حقیقت کیا ہے، حکمت کیا ہے اس کے پیچھے جو کسی کے پاس دولت ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہ ہے اصل چیز، اس کی تمنا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سمجھ دے، اور یہ انہیں کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی خزانہ چاہتے ہیں نا علم کا، اور بھی جو بھی آپ خزانہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ صبر کو وابستہ کر لیں. پھر یہ ہوا کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا. اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہوگی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دھنسا دیتا. ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے. بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے. اس دنیا میں بھی وہ انجام دیکھ لیں گے اور آخرت کا انجام تو بہت ہی بھیانک ہے. اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کر سکیں. اس کے ساتھ اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.